शेफ सारा फरहान और खुश आमदीद कहती हूँ नूर सहर के चटपटे चटखारेदार से सेगमेंट फूड क्लब में, जिसे बहुत खूबसूरत बनाया है हमारे प्यारे से स्पॉन्सर्स, जिसका नाम है बेल स्प्रेड। ये सनफ्लावर ऑयल से बनता है। ख़ास बात ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है और शैलो फ्राई, बेकिंग और साथ साथ स्प्रेडिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हैप्पी काऊ हो गया हमारे साथ, जो कि आपकी और हमारे किचन की जान और रौनक है। लश केचप, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक केचप, रमज़ान की दस्तरखान की रौनक। सलमान फूड जो फराहम करता है सॉसेस और जैम की वसी रेंज। रिवायत कुकिंग ऑयल जो कहता है बरसों की रिवायत, आज का अंदाज। साथ साथ फ्रूट नेशन के हमारे पास जूसेस हैं जो इफ्तार और सहर के दस्तरखान को चार चांद लगा देते हैं। इनके बहुत ही टेस्टी जो जूसेस होते हैं और ये कहते हैं कि इनके जूसेस में कोई केमिकल शामिल नहीं है। साथ साथ मेट्रो फूड इंडस्ट्री हमारे साथ होती है हमारे किचन में, और जो फराहम करती है बच्चों और बड़ों सब के मज़ेदार चटपटे चटखारेदार से स्नैक जो सबका दिल जीत लेते हैं। नेल्सन पेंट भी हमारे साथ मौजूद होता है जो कहता है रंग ज़िंदगी का। इसके अलावा एसके कुक वेयर भी हमारे किचन में खाना पकाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है, होता भी है बिल्कुल, क्योंकि ये एसके ही तो हमारे किचन की जान है जिसमें पकते हैं मज़े मज़े के पकवान। एसके की ख़ास बात ये है कि ये पिछले 50 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी कुक वेयर, किचन वेयर, और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि ISO सर्टिफाइड भी है। तो जी एसके कुक वेयर की तमाम वैरायटी आपको बड़ी शॉपिंग मॉल से आराम से मिल सकती है। इसके अलावा इनकी ऑनलाइन मार्ट से भी आप परचेज़ और बुकिंग करवा सकते हैं। और जी हमेशा की तरह मैं जो आपको इतनी खूबसूरत प्यारी सी और हमेशा की तरह अच्छी सी नज़र आती है, कमाल है नयानीज़ वार्डरोब बाय समन नयानी का, जो फरहाम देती हैं, जो फरहाम करती हैं हमें बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस। और इनकी ईद कलेक्शन आ चुकी है, आपने देर नहीं करनी, जल्दी से जाएं इनकी ऑनलाइन पेज पे विज़िट कीजिए, पसंद करवाएं अपने ड्रेसेस और अपनी ईद को फुल एंजॉय करें विद नयानीज़। सो जी हम चलते हैं अपने किचन की जानिब फूड क्लब की दुनिया में, जहां हम आपको एक और सरप्राइज से मिलवाते हैं, यानी कि हाँ जी बिल्कुल एक और एंटरप्रेन्योर शेफ जो कि आज हमारे किचन को चार चांद लगाएंगी और जानते हैं कि उनका ये सफ़र, उनकी ये रेसिपी कैसे मकबूल हुई, उनकी स्पेशलिटी क्या है, और जी वो यहाँ तक कितने जो है वो मुश्किल घड़ियों से जो है वो पहुँची हैं। अपनी इस लाइफ को, इस जर्नी के बारे में अपने फूड क्लब में उनसे डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे, रेसिपी भी पूछेंगे। तो चलें मिलते हैं हमारी एंटरप्रेन्योर होम शेफ से। अस्सलामु अलैकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना वामिक है। फरजाना वामिक, बहुत खूबसूरत नाम है। और आप मुझे बताएं, आप होम शेफ हैं, क्या किस तरह से पहुंची जल्दी से झटपट, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है झटपट रेसिपी वाला। अच्छा। तो जी झटपट से बताइए। बस कैसे पहुंची, शौक आपको पता है जैसे ख़वातीन को होता है उस तरह का शौक था। फिर माशाल्लाह से कुछ हमें ग्रुप्स मिलते चले गए, ग्रुप्स की वजह से जो है हम आप लोगों तक पहुँचते चले गए, और आज भी मैं अपने ग्रुप के थ्रू यहाँ पे आई हूँ, तो बस होते होते ही। चले जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं वी ऑर्गेनाइज का कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन जो होम शेफ्स हैं वो हमें प्रोवाइड की। उसका रीज़न ये है कि हम तलाश में हैं ऐसी खातून की, ऐसी ख़वातीन की जो कि बहुत मेहनत करती हैं, बहुत हिम्मत करती हैं आगे बढ़ने की, लेकिन उनको ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। लेकिन जी नूर सहर उनको ज़रूर ऐसे प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहाँ वो अपनी स्किल्स दिखा सके। तो थैंक यू सो मच फरजाना, आप हमारे पास आई हैं। अब ये बताइए कि हमारे फूड क्लब में क्या बना रही हैं आप? आज मैं झटपट रेसिपी बना रही हूँ आप लोगों की सहरी के लिए, चिकन हांडी। चले जी, वाह भाई, चिकन हांडी बन रही है फूड क्लब में। तो अब शुरू करें हम लोग? बिल्कुल, मुझे बताएं कि पहले इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या होंगे? जो है हमारे पास ये देखिए 250 ग्राम्स आपकी चिकन है। ठीक है, मैं थोड़ी ले रही हूँ और बाकी चीज़ें आपको मैं 500 ग्राम्स के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च जाएगा। ठीक है। इसमें शिमला मिर्च और प्याज जाएगी। इसमें हरी मिर्च का पेस्ट है। वेरी गुड। ठीक है। इसमें वाइट पेपर है, इसमें चीज़ है, और आपका बटर और ऑयल है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। क्या हम मैरिनेशन अभी कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी, हमें थोड़ा सा बटर दीजिए आप। अच्छा जी, बटर। अच्छा, ये जो बेल स्प्रेड है ये हमारे अल्टरनेट बटर की भी काम हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये शैलो फ्राई, बेकिंग, कुकिंग में भी अच्छा से इस्तेमाल हो सकता है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके साथ साथ जो है वो
میرینیشن کرتے ہیں. دین ہم پھر مزے کی بات یہ کہ ہانڈی میں ہی بن رہی ہے, کیونکہ کل ہمارے پروڈیوسر صاحب کی شکایت تھی کہ جی دیگی قورمہ ہے تو یہ دیگ میں کیوں نہیں بنا, تو ہم نے آج ہانڈی بنائی ہے تو ہم آج ہانڈی ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں تھوڑا سا بٹر ڈالا, تھوڑا سا آئل ڈالا. اچھا, ہم بٹر کبھی بھی اکیلا نہیں ڈالتے, آئل کے ساتھ ڈالتے ہیں ورنہ بٹر جل جاتا ہے. اوکے, دیٹس گریٹ. کیا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں آپ کی یہ ٹپس؟ جی سن لیں جی. اور شیف فرزانہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی بٹر کو آپ نے ایسے ہی اکیلے نہیں ڈال دینا, اس کے ساتھ جو ہے وہ آئل ایڈ کرنا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بٹر فوراً جل جائے گا اور آپ کی ریسیپی سٹارٹنگ میں ہی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے اس میں بٹر ڈالا, یہ شملہ مرچ ہے تھوڑی سی ہے, یہ سمجھ لو 2 ٹیبل اسپون ہو گیا, 2 ہی ٹیبل اسپون اس میں جولین پیاز ہے. ٹھیک ہے, ڈن. یہ ہم نے اس میں ڈالی, اور اب ہم اس کو تھوڑی سی ہیٹ دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم نے بس تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کہ یہ ذرا سا بجھ جائے. اوکے جی, اس کے اندر یعنی کہ ہم نے بٹر کے ساتھ آئل ایڈ کیا, دین ہم نے ویجیز ایڈ کر دی جو آپ نے بتائی تھی, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے. ڈن ہو گیا, ڈن ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالی چکن. اوکے, اچھا, اس کے اندر کوئی لہسن ادرک پیسٹ نہیں جائے گا؟ لہسن ادرک ابھی جائے گا, ہاں. بس اب اس کے ساتھ, اس چکن کے ساتھ جو ہے ہم لہسن ادرک ڈالیں گے. ڈن ہو گیا, ڈن. 1 ٹی اسپون لہسن ادرک ڈال دیا ہم نے اس کے اندر. ٹھیک ہے, 1 ٹی اسپون آپ نے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اتنا بھونیں گے کہ چکن وائٹ ہو جائے. چکن کا اپنا پانی ہوتا ہے. گریٹ گریٹ, یعنی کہ یہ اتنا اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے, اس کو پکا لینا ہے کہ جو اس کی ایک اسمیل ہے چکن کی اور وہ ختم ہو جائے, اور لہسن ادرک کی جو ایک خوشبو ہے وہ اس کے اندر آ جائے. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں بالکل ایسے ہی. اب جب یہ ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہمارا چلی پیسٹ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ چلی پیسٹ اس میں ڈال دیا, اور آپ اس کو بس بھونتے رہیں. یہ چلی پیسٹ ہوم میڈ ہے؟ ہوم میڈ ہے, میں گھر سے بنا کے لائی تھی. اچھا, اس میرے پاس میں دہی بھول گئی ہوں, اس میں نے ریسیپی کارڈ میں لکھا ہے 2 ٹیبل اسپون پانی نکلا ہوا دہی. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ نے اسی اس میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس اب آپ اس کو بھونتے رہیے. ٹھیک ہے, بالکل. یہ ہمارا یہ بن رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جی نور سحر کا جھٹپٹ سے سیگمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو بھی سحری بنانی ہوتی ہے, ہمیں بھی آپ کو سکھانا ہوتا ہے, آپ کے سامنے بنانا ہوتا ہے. ہر انسان, ہر خاتون میں کہتی ہوں پرفیکٹ ہوتی ہے اپنے کچن میں, بس ہم تو یہاں آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کو کچھ سننے کے لیے. تو آپ بھی ڈیفینیٹلی بہت اچھے سے بناتی ہوں گی ریسیپیز اپنے کچن میں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہیں. سو جی, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہاف کوک کر لیتے ہیں آپ کے سامنے, اور کبھی کبھی ہم ریسیپی بھی ریڈی کر کے لے آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی لیٹ ہو جائیں, آپ کی سحر کا ٹائم جو ہے وہ چلا جائے. تو ہم ایسا بالکل نہیں چاہیں گے, اس لیے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو ایک ہانڈی ہے وہ بالکل ریڈی کر لی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی کوک ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ہماری ہانڈی یہ بھی ریڈی ہے. سو اس کے علاوہ اور اب کیا کرنا ہے؟ بس اب یہ جیسے جیسے بھنے گا نا, آپ یہ دیکھیں گے آئل تھوڑا تھوڑا اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس میں وائٹ پیپر اور بلیک پیپر جو میں نے لکھی ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے. بس آپ نے اس کو بھونتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, بھونتے بھونتے اس کے بعد آپ نے اینڈ میں اس میں کریم ڈالنی ہے. کریم ڈال کے آپ نے تھوڑا سا کریم, ٹیٹرا پیک کریم لینی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, آپ نے کریم جو لینی ہے وہ ٹیٹرا پیک کریم لینی ہے. صحیح ہے, اور وہ کتنا اسپون لینا ہے؟ کتنا وہ تو ایک پورا پیکٹ لے لیجیے. اوکے اوکے اوکے, یعنی کہ پورا 250 گرام کا ہوتا ہے گیس؟ نہیں, 200 کا ہوتا ہے. 200 گرام کا ہوتا ہے. 200 گرام کا ٹیٹرا پیک کریم جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینا. لیکن میک شیور, میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کریم اور دہی کبھی بھی ہائی ہیٹ پہ مت ایڈ کیا کریں, وہ ہمیشہ لو فلیم پہ ایڈ ہوتی ہے, اور اسے آرام سے اس کے اسپون یا اسپیچولا جو ہے وہ آپ نے چلاتے رہنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کریم اور یوگرٹ یعنی کہ دہی وہ خراب ہو جاتی ہے, پھٹی سی ہو جاتی ہے. سو ہمیشہ یاد رکھا کریں چھوٹی چھوٹی ٹپس سے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریسیپی بن تو جاتی ہے لیکن وہ مزیدار نہیں بنتی. تو جہاں آپ اور ہم مل کے اتنی محنت کرتے ہیں تو اپنی ریسیپیز کو پلیز اس طرح سے فالو کیا کریں, پیار سے, دل سے, خلوص سے بنائیں گے تو ہر چیز بہت ہی مزے کی بنتی ہے. کھانے کو جو ہے واقعی بہت پیار سے بنانا چاہیے. اگر آپ بیگار ڈالتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کو مزیدار کھانا بھی بیکار ہو جاتا ہے. کیا فرزانہ ایسا لگتا ہے غصے میں زیادہ اچھی ریسیپیز بنتی ہیں یا پھر موڈ سے؟ نہیں, غصے میں تو مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا نا آپ کیا ڈالیں, غصہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن موڈ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اچھا, یہ میرے ساتھ بڑا الٹا ہے. مجھے اگر کبھی غصہ آتا ہے اور اگر میں کچن میں چلی جاؤں تو وہ میری ریسیپی بڑی ہی زوردار مزیدار بن جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنتی ہوگی نا, غصے میں نمک میرے زیادہ ڈالتی ہوگی. سو میرے میاں جی بالکل یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو گھر کے کام یوں جھٹپٹ ہو جاتے ہیں تمہارے. وہ تو ماسی پہ غصہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹماٹو میں کر دوں گی, تو وہ جلدی ہو جاتے ہیں نا, یہ چیز. سو جی بالکل ایسا آپ لوگوں نے نہیں کرنا. سب کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے, سب کے الگ الگ مائنڈ ہوتے ہیں.
سو جی بس اب یہ دیکھو بھننے پہ آ جاتا ہے نا جب آئل اوپر آنے لگا تو اس کے بعد آپ نے یہ ہرا دھنیا ہری مرچ اس کے اندر ٹھیک ہے کر دی. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں آپ نے یہ چیز کھول کے اس کے اوپر پوری ایسے چیز رکھ دینی ہے اور اس کو چولہا بند کر کے ڈھکن ڈھک کے چھوڑ دیں. جی بالکل چیز رکھنی ہے, پر اگر یاد رکھنا ہے ہیپی کاؤ کی چیز لینی ہے, کیونکہ ہیپی کاؤ کی بات ہی کمال کی ہے بھائی, آپ کی ڈشز کو لاجواب بنا دیتی ہیں. سو جی اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ تو ریڈی ہوتی رہے گی. کیا ہم تھوڑا سا اس کو, یہ ہمارا فلیم آئی گیس شاید بند ہو گیا ہے, تو ہم اس کو یہاں پہ کنورٹ کر دیتے ہیں. اور یہ اب آپ کہیں گے یہ تو سارا نے اتنی مطلب فوراً آن ایئر اتنی گرم گرم ہانڈی اٹھا لی, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا فلیم بند ہو گیا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. سو سوری. سو جی یہ ہماری ہانڈی جو ہے وہ جلدی سے ہو رہی ہے, ریڈی ہو رہی ہے آئی گیس ریڈی ہے. سو جی یہ ریڈی ہو جائے گی آلموسٹ. ہم جلدی سے آپ کو اس کی پریزنٹیشن بھی دکھائیں گے. مزے کی بات کیا ہے کہ چکن ہانڈی بن رہی ہے اور وہ واقعی میں ہانڈی میں ہی بن رہی ہے. سو فرزانہ, اور اس کے علاوہ بتائیں کہ آپ مطلب ہوم شیف ہیں تو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں ساری چیزوں کو, رمضان میں کس طرح سے ٹائم نکالتی ہیں؟ میں ہوم شیف بھی ہوں, میں بیکر بھی ہوں, میں ماشاءاللہ سے آن لائن میرا بزنس ہے, میں آرڈرز بھی لیتی ہوں. چلیں بھائی یہ تو گڈ ہو گیا, گڈ ہو گیا. بس ٹائم یار نکالنا پڑتا ہے سارا, ایسے ٹائم نکلتا نہیں. آپ کو پتہ ہے خواتین کا تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا اپنا سونے کا ٹائم کم کر کے تھوڑا ادھر آ. مجھے اصل میں کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, تو وہ میں پھر ہر طرح ٹائم نکال لیتی ہوں, بیکنگ اور کوکنگ دونوں. بالکل بیسٹ ہو گیا. اور بھائی نکالنا بھی چاہیے, بالکل اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے, ہماری بھی لائف ہے بھائی. اور میرا اچھا میں کبھی کبھی خواتین سے بات کرتی ہوں نا جو شیفس ہیں, تو میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک ٹینشن سے ریلیز کرنے کے لیے ہم کچن میں چلے جاتے ہیں اور ریسیپیز بنانے لگتے ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے واقعی میں؟ ہاں مطلب جیسے میں ہوں, میں بہت شوقین ہوں, مطلب کوکنگ اور بیکنگ دونوں کی بہت شوقین ہوں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, مطلب یہی تمہارا کہنا کہ اس طرح اگر ہوتا ہے نا تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے لا میں آج کوئی ڈش ٹرائی کرتی ہوں. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے نا آپ کچن میں چلے گئے, آپ کا سارا کنسنٹریشن آپ کی ڈش پہ ہو گیا, یا کیک بنا رہی ہوں تو میرا سارا ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. پھر جو بھی کچھ ہے, میری ٹینشن نہیں ہے, وہ ہے غصہ ہے بچوں پہ ہے, کچھ بھی ہے, وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. چلے جی سب کے اپنے اپنے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, اور ہمیشہ سے خوش رہیے. ہمارا تو مقصد یہ ہے, ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں, ہماری خواتین جو ہیں وہ خوش رہیں اور کچن میں اچھے اچھے سے پکوان پکائیں اور کھانے پکائیں, اپنے گھر والوں کو کھلائیں, اپنے ہسبینڈ کو خوش کریں, کھانا کھلا کے کھانا بنا کے اچھے اچھے کھانے سے. تو غصہ نہیں کرنا, اس سے میں تو چیز بالکل بیکار ہو جاتی ہے. لیکن میری جو اسپیشلٹی یہ ہے کہ میں غصے میں جو ہے وہ اچھی بنا دیتی ہوں ڈش. تو چلیں جی ہماری ڈش ہو گئی آلموسٹ ریڈی. تو یہ ہے مکھنی ہانڈی, رائٹ, چکن مکھنی ہانڈی ہماری جو ہو گئی وہ ریڈی. ہم اس کو پریزنٹیشن دیں گے, پریزنٹ کریں گے, اور بالکل ہم اس کو بناتے ہیں. اب یہ واقعی میں پاٹ گرم ہو چکا ہے, تو میں اسے ٹیشو کے تھرو ضرور پکڑوں گی, اٹھاؤں گی. اور اچھا یہ فرزانہ مجھے آپ دے دیں تاکہ میں یہاں رکھ دوں اور ہم اپنی پریزنٹیشن اچھے سے دکھا سکیں, بتا سکیں. یہ آ جاتے ہیں. اب چاہیں تو آپ اس کے اوپر اس وقت بھی ہرا دھنیا ہری مرچ ڈال سکتے ہیں, ادروائز چیز کا اتنا اچھا لک آ رہا ہے. تو لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر ہیپی کاؤ کی اگر کیمرہ دکھا سکتے ہیں تو ہم نے جو چیز ایڈ کری ہے نا وہ بہت ہی لاجواب لگ رہی ہے. لیکن ہم پھر بھی گارنشنگ کے لیے جو ہے وہ اس میں ہرا دھنیا ایڈ کریں گے. ہرا دھنیا کی تو جان ہے بھائی, ڈش ہرا دھنیا جان ہے ڈشز کی. تو جب تک اوپر نہیں ہوتا تو وہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایسے پاٹ اٹھاتے ہیں اور ہم یہاں ایسے دکھاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں فرزانہ, اور بلکہ ہم اسے ایسے رکھتے ہیں, اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, رائٹ. یہ واو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیپی کاؤ بھی ہے. سو جی ہماری ریسیپی ہو گئی ہے بالکل ریڈی. اور ہم ایز یوزول آج ہم نے بالکل انوائٹ نہیں کیا, لیکن بس کیا کریں جی, ہمارے کچن میں جو ہے وہ بن بلائے مہمان بھی آ جاتے ہیں. تو جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں ان کو خوش آمدید کہہ دینا چاہیے. اور جی آ جائیے, جب آپ ہمارے کچن میں آ چکے ہیں. اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں آنے کو دل چاہتا ہے, اور آج سب سے اہم کام ہانڈی بنایا, اور الزام میرے پہ ہے کہ میں نے دیکھ لانے. اور آپ نے سلام بھی نہیں کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خوش آمدید. کیسی ہیں, خیریت سے؟ بالکل الحمدللہ. اور ڈائریکٹر صاحب نے مجھے بھیجا ہے, آصف کلام صاحب نے کہا آپ جائیں اور جا کر چیک کریں, یہ روزانہ پتہ نہیں کیا بناتی ہے, سونیا تعریف کر دیتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آج مہمانوں کی دعوت ہی نہیں کی تھی, یہ تو بس آپ آ گئے کیونکہ ہم نے اس لیے روٹی کا انتظام بھی نہیں کیا. اور ہم نے سوچا کہ جی آج ہم نے بس ہم لوگوں نے ٹیسٹ کرنی ہے, ہم بالکل اپنے جو ہے وہ ہوسٹ کو نہیں انوائٹ کریں گے کچن میں, کیونکہ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بجٹ کم ہوتا ہے ہمارے پاس کچن میں, اور ہم نے جو بس فریج
میں جو چکن رکھی ہوتی ہے اسے جھٹپٹ نکالا اور بنا لیا. یہ 2-4 لوگ ہیں, کھا پی کے سو جائیں گے. اور لیکن کبھی کبھی مہمان بن بلائے بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ہوسٹ ہیں. آپ بتائیے کیسی بنی ہماری چکن مکھنی ہانڈی؟ لڑکیاں تو بھائی فیور کرتی ہیں آپ کو, ہم تو چیک کر کے ہم بتائیں گے نا کہ اس میں کیا کام ہے اور کیا زیادہ. بہت لاجواب ہے, بہت اچھی ہے, جوسی ہے. اور سب سے اہم ٹپ ان کی کہ مکھن کو ساتھ میں آئل کے ساتھ ڈالا جائے. اور میں سن رہا تھا یہ سب سے اہم ٹپ ہے, واقعی میں مکھن ورنہ جل جاتا ہے. تو ناظرین کرام یہ ٹپس کو غور کیا کریں اور سمجھے کریں. شیف فرزانہ نے کتنا اچھا آپ کو سمجھایا. صحیح ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں کو جو ہمیں پسند کرتے ہیں, جو ہمیں دل سے چاہتے ہیں, ہمیں ہمارا انتظار کرتے ہیں فوڈ کلب میں. فوڈ کلب کا بھی سٹارٹ ہوگا, نور سحر کا جو سیگمنٹ ہے فوڈ کلب, اور ان سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں پسند کرنے کا. آپ اپنے کمنٹس ہمیں بالکل دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ, یوٹیوب پہ آپ بالکل کمنٹس کر سکتے ہیں. آپ کی فیوریٹ چیز ہم بنائیں گے جو آپ چاہتے ہیں, ہمیں بالکل بتائیے گا, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ نور سحر کے فوڈ کلب میں مجھے اور میری شیف کو اجازت دیجیے. ساتھ ساتھ اوور ٹو یو. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر ساری ٹرانسمیشن میٹرو 1 نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ کے تعاون سے. اے وائی ایچ ڈی ٹی وی چینلز کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے. اب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. بریک سے واپسی پر آپ دیکھیں گے ہمارا سب سے پسندیدہ پروگرام مینٹل ہیلتھ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز اوپینین. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر. اور ناظرین بیکاز ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو وہ معاف کیجیے گا. فیصل نے تھوڑا سا آپ کو لنک بتا دیا, وہ ابھی ہم پروگرام میں آپ کو سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ ابھی نہیں دکھا رہے. پہلے ہم اپنے مہمانوں سے کچھ باتیں کریں گے اور یا پہلے نعت لیں گے, پہلے ہم نعت لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں جناب بیپ صاحب کے پاس اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد. پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں, سوتے گئے ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں, سوتے گئے ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یادیں حضور کی قسم غفلت عشق گئے ستم, یادیں حضور کی قسم
غفلت عشق گئے تو رضا نراغا ستم رخصت قافلہ کشور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر، ساری ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل AYHD TV چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، لائک اور کمنٹ دیجئے تاکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا رہے. کمرشل بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا مفتی علی المرتضیٰ صاحب نے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب نے جہاں ہمیں جوائن کیا وہاں ہم سوال بھی انہی سے لیتے ہیں. سونیا، میں سوال لوں کہ آپ لیں؟ نہیں، آپ بسم اللہ کیجئے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، کیونکہ یہاں سے آپ ہجرت کر چکے تھے مدینہ کی طرف، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ دوبارہ واپس مدینہ چلے گئے، اس کے پیچھے کیا اسرار تھا، کیا راز تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین اکرام کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے فتح مکہ کے موقع جو ہے وہ موضوع ہے، اور علامہ صاحب اور رشدین صاحب ماشاءاللہ سے مفصل گفتگو کر چکے ہیں. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ فتح کیا، اور آپ کا جو آبائی جو شہر بھی تھا وہ مکہ ہی تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت جو ہے وہ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے. انصار جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ جانثار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ عشق کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہر اول دستہ رہے، ہر جو ہے وہ موقع پر جو ہے وہ آپ کے مددگار رہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ مدینہ منورہ میں جو انصار کا جو شہر تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہے. ہاں، تو اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور آپ کے جو ہے وہ عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، تو بار بار جو ہے وہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اب تو آپ کا شہر جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے مکہ شہر میں ہی جا کر جو ہے واپس چلے جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت اور جو ہم کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ہم ٹھنڈا کیا کرتے تھے، تو اب جو ہے وہ اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو ایک غم کی سی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ ان کے اوپر طاری تھی.
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ ایسا کیوں سوچ لیا کہ میں جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ تشریف فتح ہو گیا ہے تو میں مکے میں ہی رہوں گا، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے یہ اختیار دیتا پیدا ہونے کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہاں جو ہے وہ پیدا ہونا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا کہ یا اللہ مجھے انصار کے اندر جو ہے وہ پیدا فرما کہ تم لوگ تو اتنے اچھے لوگ ہو۔ تو اس طرح سے انصار کے دل کے اندر جو خدشات تھے وہ جو ہے وہ دور ہو گئے، اور مدینہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنی جو بقیہ حیات تھی وہیں پر گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ کچھ اعتراضات پیدا ہوئے تھے مال غنیمت پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تم لوگ کیا چاہتے ہو، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جو ہے وہ دنیا کی چیزیں دے دوں اور مال اور حیات دے دوں، یا یہ تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ جو کہ اس دنیا کی جو ہے وہ تمام چیزوں سے افضل ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ دنیا کی جتنی بھی متاع ہے اور دنیا کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں اموال ہیں، ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ پر قربان کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہم اپنی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی جو ہے وہ آپ کی زیارت سے جو ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ یہ ہمیں جو ہے وہ ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے زیادہ یہ ہمیں، تو یہ صحابہ اکرام کا جذبہ محبت تھا، عشق تھا، اور ایسا جو ہے وہ عشق جو ہے وہ دنیا نے جو ہے وہ آج تک نہیں دیکھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، اس وقت جو جذبہ عشق کے مصطفیٰ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اللہ پاک ہم سب کو یہ جذبہ، یہ محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں درد محبت عطا کر دے، جس کی اشارہ اس نعت میں بھی تھا جو ہمارے جلابیب صاحب نے پڑھی تھی۔ تو وہ جو درد دل ہے نا وہ اللہ پاک ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ اچھا سونیا، ہمارے ساتھ جو ہے ہماری دو نعت خواں ہیں جن کا اب تک ہم نے تعارف نہیں کرایا، نعت ضرور سن لی۔ ایک ہے ہبہ محمود اور دوسری ان کے ساتھ سعدیہ اسلم، تو اب آپ کیا چاہیں گی؟ اب بالکل اب ان کی طرف چلتے ہیں، کافی دیر سے وہ اب فارغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زحمت دیتے ہیں کہ انہیں وہ ہمارے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، حق لا الہ الا اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، ہے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ،
पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया छुप गए तारे और चांद शर्मा गया चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया छुप गए तारे और चांद शर्मा गया आमना देख कर मुस्कुराने लगे हवा में खुशियाँ मनाने लगे आमना बीबी सबसे ये कहने लगे दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला इलाहा सुभान अल्लाह। जैसे वो दुआ कबूल हुई कि जश्न आमद रसूल और फिर फ़तह मक्का पर भी आमद रसूल हुई, तो हम भी जिन जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में भी उस चीज़ों की आमद हो जाए, हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। जी सोनिया। और जी बिल्कुल, इसके साथ ही दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक पर जाने का, लेकिन वक्त है और मजबूरी है कि ये ब्रेक हमारे और आपके आड़े आ जाती है, तो हमें जाना पड़ेगा, एक छोटी सी ब्रेक करनी पड़ेगी। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा नूर सहर में। तो नूर सहर एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और इसके साथ ही अलामा साहब आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी। दरगुजर, साबित कदमी और हक बात पर डटे रहना, क्या फ़तह मक्का इसकी मिसाल है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही अच्छा और अहम और नाज़रीन के लिए बहुत बड़े इस्तिफ़ादे का सवाल आपने किया कि ये जो डट जाना है किसी भी नुक्ते नज़र पर और साबित कदमी का इख्तियार करना, क्या फ़तह मक्का इसकी मिसाल है कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि फ़तह मक्का इसकी अनमोल और गोल्डन मिसाल है। सुभान अल्लाह। मामूली मिसाल नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से चले थे तो उससे पहले जो कुरैश मक्का थे वो दुनिया पर छाए हुए थे। जी। यानी जो कुरैश थे बेसिकली बुनियादी तौर पर वो लड़ाइयों के बहुत माहिर थे। ठीक है। और मामूली बातों पर लड़ते थे। यानी दो जंगें जिसको दाहिस व गबरा की और बसूस की जंगें कहा जाता है, जी जी। आधी सदी उनके अंदर आधी सदी वो जारी रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को जो इस मौके पर शिकस्त दी, यानी उनकी ज़हनी और दिमागी जी। ये साबित कदमी से दी। और जो साबित कदमी है और जज्बों की तवानाई, ये दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है जीतने के लिए। यानी असलहा नहीं लड़ता। सही बात है। यानी अगर असलहा लड़ रहा होता तो ये हमारे पड़ोस में एक छोटा सा मुल्क है अफगानिस्तान, अमेरिका उससे कभी नहीं हारता, रशिया कभी वहां से नहीं निकलता। ये जज्बे लड़ते हैं। और किसी ने कहा कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो कभी घबराया नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास मौजूद है। और मैं नाजरीन को आपके तवस्सुत से ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि आज हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलात में गिरा हुआ है। फिरका वारियत की कहीं बातें हैं, कहीं लिसानियत की बातें हैं,
کہیں مختلف نوعیت کی باتیں ہیں، اور کہیں ہمارے جو دشمن ہیں، یعنی آپ انڈیا کو لے لیں، اسرائیل کو لے لیں، دیگر کو لے لیں، وہ اس ملک کو توڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی یونٹی سے، اتفاق سے، اتحاد سے، ثابت قدمی سے، دلیری سے، بہادری سے، جرت کے ساتھ ہم نے ان تمام باطل لذائم کو ناکام بنا دینا ہے، اور اپنے ملک کو ایسے ہی بچانا ہے جس طرح ہم اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اور مفتی روشن دین صاحب، میں یہاں پہ یہی بات کی علامہ صاحب نے کہ ہمارا ملک جو بیرونی خطرات اور اندرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بڑی مشکلات ہیں، اکنامیکل کرائسز ہیں بے انتہا، تو اس سے نکلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا امت مسلمہ ہی ایک وحدت بن کر ہم نے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے کس طرح کی حکمت عملی اپنانی ہے، اور دشمن کی وہ جو کولڈ وار جو ہمارے اوپر مستقل حملے ہو رہے ہیں، اس کولڈ وار کے ذریعے کبھی کسی کو برا کہا جاتا ہے اور عوام کے اندر نفرتوں کو پھیلایا جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بالکل اس کی نظیر ملک کے اندر بھی موجود ہے، اس سے پہلے بھی۔ اس کا واحد حل جو ہے وہ اتحاد، اتفاق، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، صبر، استقامت ہے۔ دیکھیں ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب مسلمانان بر صغیر پاک و ہند ایک ہو گئے، ایک طرف سامراج انگریز تھا، دوسری طرف جو دو قومی نظریہ لے کر اٹھے تھے، تو وہاں پر بھی یہی چیز تھی کہ ہم کسی کا غلام بننے کے بجائے ہم انشاءاللہ ایک خود مختار ریاست حاصل کریں گے جہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اور اتحاد کی برکت تھی کہ محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی قیادت میں اور علامہ اقبال کا وہ خواب زندہ تعبیر ہوا، اور آپ دیکھیے کہ اس جد و جہد میں ہم کہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لیاقت علی خان شہید ملت کی قیادت میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر زعماء ملت نے مل کر پاکستان کو جو ہے 21 نکات دیے، اس پر متفق ہوئے اور ملک آگے بڑھا۔ پھر ہم گئے بدقسمتی سے، جب ہمارا دایا بازو ہم سے کٹ گیا، اس کے بعد بھی ہم نے متفقہ طور پہ 73 کا آئین دیا اتحاد کی بدولت۔ علامہ روشن دین صاحب، ناظرین کرام، علامہ صاحب یہاں موجود ہیں، اسی بات کو یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس وقت میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گا ایک لفظ کا۔ کسی یکجائی سے عہد غلامی کم ہو، ملت مرسل احمد کو مقام۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد وہ جو لنک میں غلطی سے دے گیا تھا، آپ ان دونوں سیگمنٹس کو، ڈاکٹرز اوپینین اور مینٹل ہیلتھ، آپ اس کمرشل بریک کے بعد ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔